नाजरीन, शोबा उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज मिरास उर्दू पर आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का इस्तकबाल है। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज इस पेज पर उर्दू के मशहूर तरक्की पसंद नक्काद प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब को बउनवान उर्दू शेर व अदब में किसान का किरदार दिया गया है। इस पर वो खुसूसी लेक्चर देंगे और मेरा ख्याल है कि मौजूदा जो सूरत हाल है, ख़ास तौर से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो एजिटेशन हो रहा है, उसकी मुनासबत से मैंने ये सोचा कि उमूमी तौर पर जो उर्दू के हवाले से एक मफरूज़ा कायम है कि उर्दू बुनियादी तौर पर शहरी ज़बान है, उसका ताल्लुक़ खेत खलियान या किसानों से नहीं है, तो मैंने इसी मकसद के तहत ये बावर कराने की कोशिश की है कि उर्दू ज़बान व अदब का जो दायरा है वो बहुत ही वसी है, बहुत ही फैला हुआ है। उर्दू के उदवा और शोरा ने किसी भी मौजू को, ज़िंदगी के किसी भी शोबे को उन्होंने छोड़ा नहीं है। यानी उर्दू के शायरों ने जहाँ एक तरफ कौमी और बैनुल-अक़वामी मसाइल को अपने फन पारे में जगह दी है, तो इसी के पहलू ब पहलू उन्होंने अपनी मिट्टी से जुड़ने का भी काम किया है। यानी यहाँ की जो तहज़ीब व सकाफ़त है उसको भी खुसूसी जगह दी है, तवज्जो दी है, और किसानों और मज़दूरों के मसाइल को भी बड़ी खूबसूरती से वो शेर अदब के कालिब में ढाला है। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब ने हमारी दावत को कबूल फरमाई और उन्होंने मुझे वक्त दिया है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब मौजूदा दौर में जो चंद तरक्की पसंद नक्काद हैं उनमें उनका शुमार होता है, बल्कि ये कहा जाए कि सबसे फ़ाल अगर कोई तरक्की पसंद नक्काद मौजूदा दौर में हैं तो वो अली अहमद फ़ातमी साहब की ही ज़ात है। उनका इख्तिसासी जो मुताला है वो फिक्शन रहा है और ख़ास तौर से तरक्की पसंद जो फिक्शन है उस पर उनकी गहरी नज़र है। इसके पहलू ब पहलू वो तरक्की पसंद और मौजूदा जो दौर हैं उसमें तरक्की पसंद तहरीक के क्या असरात अब तक हैं शेर व अदब पर, या तरक्की पसंद तहरीक पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है, इस पर भी बातचीत करते रहे हैं। उनके नज़दीक तरक्की पसंद कभी ख़त्म नहीं होती और तरक्की पसंद का रिश्ता दरअसल ज़िंदगी के बदलाव, उसके इर्तका से होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अली अहमद फ़ातमी साहब के नज़दीक कोई भी फन पारा बुनियादी तौर पर वो तरक्की पसंद ही होता है अगर उसका रिश्ता हमारी समाजी ज़िंदगी से है, हमारे ज़िंदगी के मुतालबात से है, उसके तकाज़ों से है। तो इस नुक्ते नज़र से फ़ातमी साहब के यहाँ ज़िंदगी और अदब का बड़ा गहरा रिश्ता पाया जाता है। यही वजह है कि वो मौज़ूआत जो बराह रास्त तौर पर ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, ज़िंदगी से एक रिश्ता कायम करते हैं, वो उस पर वो इजहार ख्याल करते रहते हैं। 2 दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं और एक बड़ी खूबी उनमें ये है कि अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वो ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि जहाँ भी इल्म व अदब की बात हो, इल्म व अदब की गुफ्तगू हो, मसला हो, और वो अदब के हवाले से, अदब के तनाजुर में उस पर गुफ्तगू का कोई ना कोई मौका निकाल लेते हैं। तो इस लिहाज से
ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہو جاتے ہیں کہ وہ ترقی پسند ادیب ہیں، نقاد ہیں، دانشور ہیں، اور بہت ہی محبوب اور مقبول استاد بھی رہے ہیں۔ شعبہ اردو الہ آباد میں ایک مدت تک انہوں نے فرائض انجام دیے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر ان کا صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں۔ پروفیسر آفتاب احمد آفاقی، صدر شعبہ اردو، بنارس ہندو یونیورسٹی کی ایما پر ان کی خواہش پر کہ میں اردو شعر و ادب میں کسان کے کردار کو لے کر کچھ باتیں عرض کروں، تو تھوڑی دیر کے لیے میں تذبذب میں ضرور پڑا کہ یہ اچانک یہ موضوع آفاقی کو کیسے سوجھا۔ تو ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان میں کسانوں کی پوری ایک تحریک جاری و ساری ہے اور مسائل ہیں، اور مجھ سے یہ کہا گیا، تو میں نے اس موضوع کو ایک چیلنج کی طرح لیا، اور ایک ترقی پسند ادیب ہونے کے ناطے میرا رشتہ عوامی ادب سے، مزدور اور کسان کے ادب سے تو پہلے سے بھی رہا ہے، اس لیے میں نے تیزی سے اس مسئلے پہ سوچنا شروع کیا اور کچھ نظمیں جمع کیں اور کچھ ان کے اشعار پیش کروں گا۔ چونکہ اشعار مجھے یاد نہیں رہتے، اس لیے مجھے وہ پڑھنے پڑیں گے، اور گفتگو کا دوسرا حصہ اگر پروز پہ ہو سکا تو وہ میں زبانی عرض کروں گا۔ تو عرض کرتا ہوں کہ اردو زبان و شاعری کے لیے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ طبقہ اشرافیہ کی گود میں پروان چڑھی، روسا عمرہ نے ان کی پرورش کی، اوپری و معیاری طبقے سے اس کی زیادہ رسم و راہ رہی، اس لیے اس میں ابتدا سے ہی ایک خاص قسم کی معیار پرستی اور تہذیب پسندی رہی ہے، جس نے کہیں تصنع اور تعیش پسندی کا بھی روپ لے لیا۔ اس سے یہ تو ہوا کہ اردو زبان اور شاعری دونوں ہی معیار، نفاست اور نزاکت میں پیش رہیں۔ استاد سخن میر تقی میر نے ایک شعر میں یہ کہا ضرور کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، لیکن ان کی سلیقہ مندی اور نازک مزاجی نے ایک ہمسفر سے بات نہ کرنے دی کہ اگر ہم کلامی ہوئی تو ان کی زبان خراب ہو جائے گی۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ایک شاعر صرف اس لیے اپنے ہمسفر سے بات نہیں کر رہا ہے کہ اس کی زبان یا معیار زبان خراب ہو جائے گی۔ غالب کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہاں تمنا کا آخری قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پایا۔ یہ بے مثال شعر دیوان غالب میں اس لیے جگہ نہ پا سکا کہ اس میں پا کی تکرار آ گئی ہے۔ دیکھیے نزاکت اور نفاست کا یہ معیار تھا دہلی میں بھی اور لکھنؤ میں بھی۔ غالب کے ہی دوست استاد شاعر جناب نواب مصطفیٰ خان شیفتہ نے اپنے ممتاز تذکرے گلشن بے خار میں نذیر اکبر آبادی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ سوقیانہ شاعری کرتا ہے۔ مثالیں اور بھی ہیں جس سے اردو زبان و ادب کی غیر معمولی اور اکثر غیر ضروری نفاست و نزاکت، تصنع و نمائش ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ اس کی کچھ خوبیاں یقیناً ہیں، لیکن کچھ نقصانات بھی ہوئے کہ بے شمار زمینی اور عوامی موضوعات شعوری طور پر نظر انداز ہو گئے۔ ہماری تاریخ و تہذیب نے ایسے شعراء کو اپنا نہیں سمجھا بلکہ کچھ زیادہ ہی غیر سمجھا جو عوامی تھے، زمینی تھے۔ چنانچہ ان میں سے بعض ہماری حدوں سے نکل کر سرحد پار دوسری زبان و تہذیب کا انمول حصہ بن گئے، بعض گمنام بھی ہو گئے۔ ہم نے تو نذیر اکبر آبادی جیسے البیلے سجیلے عوامی شاعر کو بھی راندہ درگاہ کر دیا۔ ایک نذیر ہی نہیں، پوری عوامی شاعری، بچوں کی شاعری، وطنی و قومی شاعری، طنزیہ و مزاحیہ شاعری، مزاحمتی و احتجاجی، غرض کے سب دوسرے یا تیسرے نمبر کی شاعری سمجھی گئیں۔ ایک لمبے عرصے تک غزلیہ شاعری یا عشقیہ شاعری ہی جذب و خیال کی اعلیٰ ترجمان بنی رہیں۔ اس میں شک نہیں
کہ اس کیفیت کی شاعری کا بے مثال خزانہ جو ہمارے پاس موجود ہے شاید کسی اور زبان میں نہیں، جس کی عظمت و اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن زندگی میں انسان ہمہ وقت صرف عشق ہی تو نہیں، عشقی میں تو ہی نہیں ڈوبا رہ سکتا، اسے زندگی میں اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے۔ گلاب یقیناً پھولوں کا بادشاہ ہے، لیکن زندگی صرف گلاب کی مہک سے نہیں کٹتی، زندگی میں گیہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں صرف امیر طبقہ نہیں ہوتا، ایک متوسط طبقہ ہوتا ہے اور ایک نچلا طبقہ بھی، جس میں غریب انسان اور مزدور کسان بھی آتے ہیں، جو اکثر امیر طبقے سے زیادہ اہم ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی ان سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم نے شعوری طور پر انہیں نظر انداز کیا۔ چنانچہ ہم نے اردو شاعری میں میر، غالب، مومن، داغ، آتش، ناسخ وغیرہ کو جو اہمیت اور عظمت دی، اور یقیناً یہ عظمت کے لائق بھی ہیں، لیکن اس کے مقابلے ہم نے نذیر، انیس، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، چکبست، اور بلکہ میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ پوری ترقی پسند شاعری کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کی کہ وہ مستحق تھی، بلکہ الٹا اس پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، اس کا مذاق اڑایا گیا۔ نذیر اکبر آبادی ہی پر مضمون لکھتے ہوئے ممتاز نقاد احتشام حسین نے ایک جگہ لکھا کہ اردو کی اس معیار پرستی سے جہاں کچھ فائدے پہنچے ہیں، اچھے خاصے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ ایک طرف ایک طبقے کا مخصوص جذبہ اپنا محدود کام کرتا رہا، تو دوسری طرف فطرت اپنا کام کرتی رہی، اور فطرت اپنے فطری عمل اور تقسیم میں اونچ نیچ، علاقہ، طبقہ وغیرہ کچھ نہیں دیکھتی، وہ تو بس انسان کی فطرت اور ضرورت دیکھتی ہے، اور جس میں طرح طرح کے انسان ہوتے ہیں اور ہر طرح کے جذبات و احساسات۔ یہی وجہ ہے کہ غزل کی معیاری اور عشقیہ جذبات سے بھری اردو شاعری میں حسن و جمال ہے، ہجر و وصال ہے، تو دوسری طرف عام آدمی کا حال چال ہے، زندگی کا جلال ہے۔ بقول علی سردار جعفری، بھوک کا خارزار ہے، پیاس کی ریگزار ہے، عمر رواں کی پشت پر عمر رواں کا بار ہے، کل بھی وہ بے قرار تھی آج بھی بے قرار ہے، قلب بشر میں درد کی جوئے رواں ہے زندگی۔ شاعری کا اصل تعلق زندگی سے ہے، اور زندگی ہے تو درد کی جوئیں رواں بھی ہے، لیکن کسی وجہ سے یہ درد ہجر اور غم فراق تک مدتوں سمٹا رہا۔ بقول شاعر کہ جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ یہ ایک شاعرانہ خیال ضرور ہے، لیکن بے شمار حقائق اس کے برعکس بھی ہیں جو فطری انداز سے داخل شاعری ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری ابتدا سے ہی اگر حسن و عشق، فراق و وصال کے تذکروں سے مالا مال رہی، تو عوامی و زمینی حقائق بھی دبے پاؤں اس میں داخل ہوتے رہے، باوجود ہزار ناپسندیدگی کے۔ محبت کے ساتھ محنت بھی متوازی طور پر کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ عمارت کے ساتھ مفلسی، امیری کے ساتھ غریبی، کسان کی کاشتکاری، مزدور کی مزدوری وغیرہ بھی زندگی کے ایسے حقائق ہیں جو کسی انسانی حیات و معاشرے سے الگ نہیں ہوئے، اور زندگی سے الگ نہیں ہوئے تو پھر شاعری سے کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ مدتوں شاعری لطیف جذبات، قلبی واردات کے پیرایہ اظہار بنی رہی، اور محنت و مشقت، افلاس و غریبی، مزدور، کسان وغیرہ دور دور رہے، لیکن کسی نہ کسی شکل میں ان کی جھلکیاں ہمیں دکھائی تو دیتی ہیں۔ ولی دکنی جیسے پہلے غزل کے استاد شاعر کے ہاں اس قسم کے شعر ملتے رہے جو نہ صرف مشہور ہوئے بلکہ ضرب المثل بن گئے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ اس میں صرف افلاس کا اظہار ہی نہیں ہے، بلکہ بہار اور اعتبار کا کھونا ایک عمرانی معاملہ بن جاتا ہے، جس سے یہ شعر بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سماجی اور اجتماعی نظریہ بہرحال انفرادی سے بڑا ہوتا ہے، جہاں جز میں کل دکھائی دیتا ہے۔ چند اشعار اور دیکھیے۔
نہ رکھ ربط میر ان امیروں سے تو، ہوئے ہیں غریب ان کی دولت سے ہم. جیسا کہ میر کا لفظ ہے، یہ میر کا شعر ہے. منم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی کٹ گئی شب جو کہ اود تھا. کوہکن گرسن مزدور طرب گاہ رقیب، بے ستوں آئینہ خواب گرانے شیریں، خواب گرانے شیریں. غالب کا شعر. دیوارے بارے منت مزدور سے ہے خم. اب غالب کی غزل میں مزدور کا لفظ آ رہا ہے. دیوارے بارے منت مزدور سے ہے خم، دیوار بارے منت مزدور سے ہے خم، اے خانما خراب نہ ایسا اٹھائیے. اردو کے البلے انوکھے عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی نے تو آدمی نامہ سے لے کر مفلسی تک بے شمار نظمیں کہیں. صرف مفلسی نہیں، نذیر نے تو کوڑی نامہ اور پیٹ کی فلسفی تک کے موضوع پر بے مثال نظمیں کہیں. ایک بند ملاحظہ کیجئے، لے مفلس اور فقیر سے تا شاہ اور وزیر، کوڑی وہ دل ربا ہے کہ ہے سب کے دل پذیر، دیتے ہیں جان کوڑی پہ طفل و جوان و پیر، کوڑی عجب ہی چیز ہے میں کیا کہوں نذیر، کوڑی کے سب جہان میں نقش و نگین ہے، کوڑی نہ ہو تو کوڑی کے سب تین تین ہے. جس کا شکم بھرا ہے وہ ہنستا ہے مثل پھول، خالی ہے جس کا پیٹ وہ روتا ہے ہو ملول، جب تک نہ اس گڑھے میں پڑے آ کے خاک و دھول، سو دھرم نہ سوجھے دھرم نہ دین نہ اللہ نہ رسول، جو کوئی کرے سو بجا پیٹ کے لیے. اب یہ پیٹ کی فلسفی کا ایک بند ہے. اسی طرح حالی نے موچی پر نظم کہی. آپ سوچیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا 1857 کی غدر سے قبل کہ کوئی موچی پر بھی نظم کہے گا، لیکن حالی نے کہی. اسماعیل میرٹھی نے مفلس پر اور اقبال نے سرمایہ و محنت پر بے مثال نظم کہی. اقبال کی یہ دو شعر تو کس قدر مشہور ہوئے کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مار. دستے دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ. یہاں میں چند بڑے مشہور شاعروں کی چند مثالیں دی ہیں، ورنہ مثالیں اور بھی ہیں. اب میں براہ راست کسان کے موضوع پر آتا ہوں اور چند مثالیں یہاں کی بھی پیش کرتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ اردو شہری زبان ہے اور شہر میں مزدور مفلس تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن کسان کا ذکر نہ کے برابر ہے. 1857 کے بعد جب حالات بگڑے، ساتھ ہی بدلے بھی، نشاط الثانیہ کا دور آیا، چشمے ہوش و حواس واہ ہوئی، تو حالی، آزاد، انجمن پنجاب وغیرہ کی کوششوں سے اردو شاعری کا مزاج و مذاق بدلا. شاعری دربار عمرہ و روسا کی محفلوں سے نکل کر عوام اور بام تک پہنچی. حالی نے محبوبہ کی جگہ ماں، بہن، بیٹی کو مخاطب کیا. اسماعیل میرٹھی نے بچوں کو مخاطب کر کے شاعری کی. اکبر کے ہاں جمن، بدھو، رمضانی آئے. حالی نے برکھا رت پر نظم کہی گئی، برکھا رت برسات پر نظمیں کہی گئیں تو کسان بھی تخلیق کی زد میں آئے. اسماعیل میرٹھی کی ایک نظم ہے کاشتکاری، اس کا عنوان ہی ہے کاشتکاری، جو کسان کی محنت اور مشقت سے ہی شروع ہوتی ہے. گنج زر خاک سے اگلوایا، کیمیا شغل کاشتکاری ہے. گنج زر خاک سے اگلوایا، کیمیا شغل کاشتکاری ہے. کر چکا جب کسان اپنا کام، پھر خدا سے امیدواری ہے. اور یہ اشعار، رات کاٹی جہاں سمائے سین، عیش و عشرت پہ لات ماری ہے. تھک گیا تو زمیں پہ بیٹھ گیا، کس قدر مشق خاک ساری ہے. صبر و محنت کی یہ کڑی منزل، اس کو ہلکی ہے تجھ کو بھاری ہے. کچھ نہ کچھ کام کر اگر تجھ کو آدمیت کی پاسداری ہے. اب دیکھیے یہ کسان اور کاشتکاری کے ذریعے یا محنت مشقت کو آدمیت سے رشتہ جوڑ کر اسماعیل نے ایک نیا درس دیا ہے کہ محنت سے اناج پیدا ہوتا ہے، اناج سے پیٹ بھرتا ہے،
اور بھرے پیٹ سے سماج چلتا ہے، تہذیب اور تمدن پرواز چڑھتی ہیں۔ اگر محنت نہیں تو پھر بقول اسماعیل جو تو نے غفلت میں وقت کھویا، نہ کھیت جوتا نہ بیج بویا، تو ایسی ڈوبی ہوئی اسامی سے کوئی حاصل لائے گا کیا؟ رہے گا یہ کھیت ہاتھ اس کے جو ہل سے کشتی لڑے گا دن بھر، جو ہار بیٹھے گا اپنی ہمت تو وہ زمیں کو اٹھائے گا کیا؟ خوراک و پوشاک کے ذخیرے دبے پڑے ہیں زمیں کے اندر، جو کر کے محنت نہ کھود لے گا تو خاک پہنے گا کھائے گا کیا؟ ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے محنت سے راحت ہے، اسی کے 4-5 شعر۔ سرمایہ و محنت کے حوالے سے اقبال کے 2 شعر پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن براہ راست موضوع کی مرکزیت کے تعلق سے ان کا یہ شعر تو بے حد مشہور اور ہمارے لیے کارآمد بنتا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو چلا دو۔ علامہ اقبال یقیناً اسلامی فکر و فلسفے کے شاعر ہیں، اور مذہب اسلام میں یہ کہا گیا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے دے دو۔ اسی مذہب نے مساوات پر سب سے زیادہ زور دیا۔ اقبال اسلامی فکر کے اس روشن اور انسان دوست پہلو سے بخوبی واقف تھے۔ یہی واقفیت بلکہ معرفت ہی انہیں مارکس اور لینن کی طرف لے جاتی ہے، اور لینن خدا کے حضور میں جیسی شاہکار نظم کہلواتی ہے۔ اور کارل مارکس کے بارے میں تو وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نیز پیغمبر لیکن در بغل دارت کتاب۔ ان کی نظم سرمایہ و محنت خضر راہ کا جو ایک حصہ ہے، ان کے ترقی پسند خیال کی بہترین ترجمانی کرتی ہے۔ ممتاز نقاد پروفیسر سید محمود عقیل تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سرمایہ و محنت کو راقم اردو میں انقلابی شاعری کا پیش خیمہ اور پہلی سیاسی انقلابی آواز سمجھتا ہے، جس میں اقبال کے الفاظ اندرونی خلش کو راست بنا کر سامع کو بیدار کرنے میں یقیناً معاون ہوتے ہیں۔ عقیل صاحب کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ نظم انقلاب روس سے متاثر ہو کر لکھی گئی، تبھی تو وہ کہتے ہیں اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اس تیرے میں جو مشرق و مغرب میں تیرے دور کا، اس تیرے میں سیدھے سیدھے مزدور اور کسان اور عام انسان سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اردو نظم میں جوش ملیح آبادی اقبال کے بعد 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ جوش کا زمانہ 20ویں صدی کا کروٹ لیتا ہوا زمانہ ہے کہ جب مختلف سماجی اصلاحی تحریکات شباب پر تھیں، عوامی اور اشتراکی رجحانات قدم جما رہے تھے۔ جوش دیہات، قصبے اور زمینداری طبقے سے تعلق رکھنے والے کے باوجود شاعر انقلاب کہلائے۔ تحریک آزادی سے متعلق ان کی بیش بہا نظمیں اس کا بیان ثبوت ہیں۔ ان کی نظم کسان غالباً اردو کی پہلی باضابطہ فکر و نظر اور درد و غم میں ڈوبی ہوئی نظم ہے، جس پر گفتگو کی جانا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو یہ چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ غیر معمولی منظر کشی کے بعد وہ نہایت پر اثر انداز میں کہتے ہیں۔ یہاں میں ایک نکتہ اور جوڑتا ہو چلوں کہ یہاں کسان کے اوپر جب کہتے ہیں یا اقبال خضر راہ میں جب حضرت خضر کو لاتے ہیں تو منظر سے ابھارتے ہیں۔ غیر معمولی منظر کشی ہے خضر راہ میں بھی، اور غیر معمولی منظر کشی ہے کسان میں بھی، کیونکہ منظر سے آپ کی ایک جو حسیت ہے یا جمالیاتی بصیرت ہے اس کے پٹ کھلنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد جب سوال کرتا ہے یا اور اہم، جیسے اقبال سوال کرتے ہیں زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اسی طرح سے سوال تو نہیں ہے جوش کے ہاں، لیکن یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار۔ پوری منظر کشی کے بعد نہایت پر اثر انداز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا تہذیب کا پروردگار۔ اب اس میں لفظیات دیکھیے، بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی میں پھر اس پر الگ سے بات کروں گا۔ یہ سما اور قوی انسان یعنی کاشتکار،
ارتقا کا پیشوا تہذیب کا پروردگار، طفل باراں تاجدار خاک امیر بوستاں، ماہر آئین قدرت ناظم بزم جہاں، ناظر گل پاسبان رنگ بو گلشن پناہ، ناس پرور لہلہاتی کھیتیوں کا بادشاہ، وارث اسرار فطرت فاتح امید و بیم، محرم آثار بارہ واقف طب نسیم، صبح کا فرزند خورشید زرفشاں کا علم، محنت پیہم کا پیما سخت کوشی کی قسم۔ اب کتنا دیکھیں، ایک معمولی سے کیریکٹر اردو شاعری کی جو نظر میں رہا ہے اس کو کتنے زاویے سے جوش پیش کریں، اور شاعری بھی عمدہ ہو رہی ہے۔ اور یہ دو شعر بطور خاص دیکھیے، قلب پر جس کے نمایاں نور و ظلمت کا نظام، قلب پر جس کے نمایاں نور و ظلمت کا نظام، منکشف جس کی فراست پر مزاج صبح و شام، خون ہے جس کی جوانی کا بہار روزگار، جس کے اشکوں پر فراغت کے تبسم کا مدار۔ اب یہ مصرع دیکھیں کہ جس کے اشکوں پر اب اشک بھی لا رہے ہیں اور تبسم بھی لا رہے ہیں، جس کے اشکوں پر فراغت کے تبسم کا مدار۔ اس کے بعد وہ ایک غیر جاندار شے یعنی ہل، جو کسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اس کی تعریف میں غیر معمولی شاعری کرتے چلے جاتے ہیں۔ چند شعر اس نوع کے بھی سنیے۔ کون ہل ظلمت شکل، قندیل بزم و آب و گل، قصر گلشن کا دریچہ سینہ گیتی کا دل، دھار پر جس کی چمن پرور شگوفوں کا نظام، شام زیر عرض کو صبح درخشاں کا پیام، ڈوبتا ہے خاک میں جو روح دوڑاتا ہوا، مزمحل ذروں کی موسیقی کو چونکاتا ہوا، جس کے چھو جاتے ہی مثل نازنین مہجبی، کروٹوں پر کروٹیں لیتی ہے لیلائے زمیں۔ اب لیلائے زمیں دیکھیے، ان بے پناہ اشعار کے بعد وہ کسان کی وہ اصل صورت بھی پیش کرتے ہیں جو ہندوستان کے سماجی و معاشی نظام بلکہ سرمایہ دارہ نظام نے بنا رکھی ہے۔ چند اشعار اس رنگ کے بھی دیکھیے جو نظم کا ایک طرح سے اینٹی کلائمیکس ہیں۔ سوچتا جاتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے گا، بے ردا بیوی کا سر بچوں کا منہ ترا ہوا، سیم و زر نان و نمک آب و غذا کچھ بھی نہیں، گھر میں خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں، ایک دل اور یہ ہجوم سوگواری، ہائے ہائے یہ ستم اے سنگ دل سرمایہ داری، ہائے ہائے۔ اب یہ ہائے ہائے کی آواز صرف چیخ و پکار یا آہوزاری نہیں ہے، بلکہ دردمندی اور کسان اور انسان دوستی کا ایک خاص نظریہ اور ایک خاص نظریہ آہنگ ہے، جس میں غصہ بھی ہے اور نظریہ بھی ہے۔ اسی غصے اور نظریے کے ساتھ نظم ایک للکار کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ ہاں سنبھل جا اب کہ زہرے اہل دل کے آب ہیں، کتنے طوفاں تیری کشتی کے لیے بےتاب ہیں۔ اس طرح کے اشعار کو لے کر جوش پر اعتراضات کیے گئے، یہ نعرے بازی کی شاعری ہے، للکار کی شاعری ہے، اور یہ ایسی نہیں خارجی شاعری ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب بھائی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ غزل کی شاعری میں فریاد چھپی رہتی ہے، وہاں للکار کی گنجائش نہیں، لیکن نظم میں یا کسان یا مزاحمتی نظمیں تو للکار تو آئے گی، وہاں للکار ہی اس کا حسن بنتی ہے۔ جہاں فریاد آپ حسن بنا رہے ہیں، جہاں سرگوشی حسن ہے، وہاں بلند آہنگی بھی کسی نہ کسی نوع کی شاعری کی، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسان سے متعلق نظمیں اور بھی ہیں، لیکن بیشتر میں تصویر کشی، مایوسی اور مفلسی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ عناصر اس نظم میں بھی ہیں، لیکن اپنی خوبصورت لفظیات، بامعنی کیفیات اور نظریاتی احساس و ادراک نے اس نظم کو نہ صرف جوش کی بلکہ اردو شاعری کی چند عمدہ نظموں کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جوش کے ہمس شعراء میں اختر شیرانی اور احسان دانش بھی اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں۔ اختر شیرانی شاعر رومان کی حیثیت سے مشہور ہوئے، لیکن ان کی رومانیت ان کی ترقی پسندی اور روشن خیالی کا ہی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف کسان کے موضوع پر 2-3 نظمیں کہیں، بلکہ فاقہ کشان بنگال، امیر و غریب، جھوپڑی کا دیا، انقلاب جیسے موضوعات پر بھی کھلی ڈلی نظمیں کہیں، جن کا اسلوب رومانی ضرور ہے
لیکن رومان میں اشتراکیت اور نرمی میں برہمی صاف طور پر جھلکتی نظر آتی ہے۔ نظم کسان کے چند اشعار دیکھیے: رگ رگ میں جوش و محنت و ذوق عمل لیے، کھیتوں سے آ رہا ہے کسان اپنا حل لیے، تن پر قبائے گرد گل افشاں کیے ہوئے، محنت کا غازہ رخ پہ فروزاں کیے ہوئے، دنیائے ہست و بود پہ احسان اس کا ہے، خدمت کرے زمانے کی ایمان اس کا ہے۔ اب یہ دنیائے ہست و بود اور خدمت کرنے کا ایمان، یہ سب بھی کسان سے جوڑ کر ایک عمدہ شاعری کے جلوے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ غالباً یہ نظم جوش کی نظم سے ذرا قبل کی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جوش کی نظم پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، تو اثر ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ڈکشن کے اعتبار سے دونوں نظمیں بالکل مختلف ہیں۔ اختر کا رومانی لہجہ کبھی کبھی غزل کے بھی قریب کر دیتا ہے۔ یہ شعر دیکھیے: آنکھوں میں ایک فسانہ خنداں ہے جلوہ گر، ہونٹوں پہ نغمہ طرب افشاں ہے جلوہ گر۔ نظم کا کوئی بھی عنوان موضوع ہو، ایک اچھے شاعر کو شاعری بھی تو کرنی پڑتی ہے، اور شاعری بہرحال فنکاری ہے۔ اختر شیرانی کی ایک اور نظم ہے کسان کا مستقبل، چند اشعار اس کے بھی ملاحظہ کیجئے: نو نہال آرزو پھر بارور ہونے کو ہے، قسمت دہقاں مگر تابندہ تر ہونے کو ہے، ظلمت آباد تنزل ہوگا روشن نور سے، حسن لالائے ترقی جلوگر ہونے کو ہے، جس کا خرمن ایک دن تھا سید صد برق و شرر، اب وہی سیاد صد برق و شرر ہونے کو ہے۔ بغور ملاحظہ کیجئے، یہاں بھی اختر شیرانی کے رومانی اسلوب کا غلبہ ہے۔ ہر اہم شاعر کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہوتا ہے، اور وہی اس کی پہچان بھی بنتی ہے۔ کسان جیسا عام اور یکساں سا موضوع ہونے پر بھی پہچان، منفرد طور پر پہچان قائم رہے، یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اختر شیرانی نے زمینی موضوعات پر بے شمار نظمیں کہیں۔ وہ اکثر ترقی پسند شاعروں کے آدرش رہے ہیں، لیکن مقام افسوس ہے کہ انہیں محض رومانی شاعر کہہ کر الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے رومان میں در پردہ جذب اشتراکی عناصر بظاہر دکھائی دیتے ہیں۔ ان پر گفتگو نہیں ہوتی۔ اختر کی شاعری کو اس زاویے سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احسان دانش، جو اپنی غیر معمولی عوامی احتجاجی شاعری کے لیے بطور شاعر مزدور جانے گئے، جیسا کہ لقب سے ہی ظاہر ہے کہ ان کی شاعری میں مزدور، محنت کش، غریب و مفلس زیادہ ہیں، ہرچند کہ اس میں کسان بھی آتے ہیں، لیکن مجھے کسان کے عنوان سے ایک نظم دستیاب ہو سکی جس کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ فضا ویران ہے، گرمی کی شدت ہے زمانے میں، مگر مصروف ہیں بیچارے دہقاں ہل چلانے میں، یہ انسان مچھلیاں ابھری ہوئی ہیں جن کے شانوں پر ہے مہر آدمیت ان کی زرعی داستانوں پر، دل مجروح میں امید کی تابانیوں والے، کڑکتی دھوپ میں تپتی ہوئی پیشانیوں والے۔ اور یہ دو شعر اسی نظم کے بطور خاص ملاحظہ کیجئے: یہی دہقاں چلاتے ہیں جو ہل بنجر زمینوں میں، چراغ آرزو سے دل ہیں روشن ان کے سینوں میں، یہ وہ انسان ہیں دامان مشقت میں جو پلتے ہیں، جہاں سوتا ہے اور یہ آب یاری کو نکلتے ہیں۔ فرسودہ اور پامال موضوع پر شاعری کرنا اور عمدہ شعر نکالنا مشکل کام ہوا کرتا ہے، خصوصاً اس تہذیبی شاعری میں جہاں محبت کی لطافت و نزاکت کی پیمائش ستاروں کی چمک سے کی جاتی ہو۔ وہاں چراغ آرزو، دامان مشقت، آبیاری اور بیداری کی بات کرنا، اور وہ بھی شعری پیرائے میں کہنا، اپنے آپ میں ایک چیلنج تو ہے۔ لیکن ان نامور جیالے شعراء نے ایک نہیں کئی بار، 100 بار، 1000 بار ایسے چیلنجز قبول کیے اور شاعری کے نئے ابواب رقم کیے۔ احسان دانش ایسے ہی شاعروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی یہ نظم بعنوان کسان ایک عمدہ نظم اس لیے بھی ہے کہ وہ آخر میں ایک موڑ بھی لیتی ہے، اور اس نوع کے 3 اشعار خلق ہوتے ہیں: نہیں ہوتا ہے اس دم ذکر ہو حق پارساؤں میں، جدا بچوں سے ہو جاتے ہیں یہ تاروں کی چھاؤں میں،
یہ اس دم کھیت میں جاتے ہیں اٹھ کر خواب راحت سے، نہیں چھوتی ہے مضراب ازاں جب ساز طاعت سے، انہیں پایا ہے گاتے اس گھڑی سنسان راہوں میں، نہیں ہوتا اجالا شہریوں کی خوابگاہوں میں۔ اور یہ دو شعر، فضا سرشار جب ہوتی ہے ساون کے ترانوں سے، کوئی پوچھے تو پھر ان شیر دل بھوکے کسانوں سے، برستے بادلوں میں کھیتیاں جب لہلہاتی ہیں، تو ان کی آرزویں جھومتی ہیں مسکراتی ہیں۔ اور پھر جوش اور اختر کی طرح کاشتکار اور کاشتکاری سے کو تہذیب و تمدن سے جوڑتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، انہی کے بازوؤں سے ہیں بہاریں گلستانوں کی، انہی کے دم سے ہے تعلیم جاری نوجوانوں کی، انہی قانون کے ماروں میں ذوق پارسائی ہے، اسی طبقے کے حصے میں جہاں کی ناخدائی ہے۔ احسان دانش کا لہجہ جوش و اختر سے مختلف ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ہر شاعر کا اپنا ایک مخصوص لہجہ ہوا کرتا ہے، اسی لہجے کی بنیاد پر وہ اپنے ہم نسلوں سے الگ ہوتے ہیں۔ احسان دانش صرف کسان مزدور ہی پر نہیں کہتے بلکہ عوام کے لیے بھی نظمیں کہتے ہیں، اسی لیے اکثر دانش کی نظمیں مجمع عام میں پڑھی گئیں اور قبول عام بھی ہوئیں۔ مزدور کی موت ان کی وہ غیر معمولی نظم ہے جس کا شمار چند منتخب اور معیاری ترقی پسند نظموں میں ہوتا ہے۔ دیگر اہم شعراء میں فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، مخدوم محی الدین، اسرار الحق مجاز وغیرہ کے ہاں باقاعدہ کسان کے عنوان سے تو کوئی نظم کم سے کم میری نظر سے نہیں گزری، لیکن ان کی بعض نظموں میں کسان کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ مثلا فیض کی نظم انتصاب کے یہ دیکھے ٹکڑے، دہقاں کے نام، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسرے مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کے پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی۔ علی سردار جعفری کی ایک نظم تمہارا شعر کی یہ چند مصرے دیکھیے، چلو قریب سے دیکھے یہ بد نصیب ہیں کون، کلرک ہیں جو ابھی دفتروں سے نکلے ہیں، تمام ایک سی شکلیں ہیں ہندسوں کی طرح، کسان ہیں جو ابھی کھیتیوں سے نکلے ہیں، نکل کے آئے ہیں مزدور کارخانوں سے، اور ان کی پشت پر افسردہ کھولیوں کے قطار، سروں پہ اڑتے دھویں کے سیاہ رنگ علم، برہنہ بچوں کے رونے کی دردناک صدا۔ اس طرح سے اور بھی ان کے کئی نظموں میں ٹکڑے ملتے ہیں، طوالت کی وجہ سے میں اسے نظر انداز کر رہا ہوں۔ ساحر لدھیانوی کی دو ایک نظموں میں کسان کا ذکر آتا ہے اور کہیں کہیں تو ڈائریکٹ آ گیا ہے۔ ان کا مقصد کسانوں کو بیدار کرنا ہے۔ جاگو اے مزدور کسانوں، اٹھو اے مظلوم انسانوں، دھرتی کے انداتا تم ہو، جگ کے پران ودھاتا تم ہو، دھنیوں کی خوشحالی تم ہو، کھیتوں کی ہریالی تم ہو، اونچے محل بنائے تم نے، شاہی تخت سجائے تم نے، ہیرے لال نکالے تم نے، نیزے بھالے ڈھالے تم نے، ہر بگیا کے مالی تم ہو، اس سنسار کے والی تم ہو، وقت ہے دھرتی کو اپنا لو، آگے بڑھو ہتھیار سنبھالو، اٹھو اے مظلوم انسانوں، جاگو اے مزدور انسانوں۔ اسی طرح ایک کورس میں بھی وہ کہتے ہیں، ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں، ہم کسان کے ساتھ ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں بولو کس کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں فصل کھلے اب جنتا کے ارمان، ہم کہتے ہیں فصل کھلے اب جنتا کے ارمانوں کی، ملوں پہ مزدوروں کا حق ہو، کھیتی ہو دہقانوں کی، ہم ایک نتے اور سنورتے، ہم ایک بنتے اور سنورتے ہندوستان کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں بولو کس کے ساتھ ہیں۔ ممتاز ترقی پسند شاعر کیفی اعظمی نے بھی کسان ہی کے عنوان سے ایک مختلف اسلوب میں نظم کہی۔ ملاحظہ کیجئے کہ چیر کے سال میں 2 بار زمیں کا سینہ دفن ہو جاتا ہوں، چیر کے سال میں 2 بار زمیں کا سینہ دفن ہو جاتا ہوں، گدگداتے ہیں جو سورج کے سنہرے ناخن پھر نکال آتا ہوں، اب نکلتا ہوں تو اتنا کہ بٹورے جو کوئی دامن میں دامن پھٹ جائے، گھر کے جس کونے میں لے جا کے کوئی رکھ دے مجھے،
پھوک وہاں سے ہٹ جائے، پھر مجھے پیستے ہیں، گوندتے ہیں، سینکتے ہیں، گوندنے سینکنے میں شکل بدل جاتی ہے اور ہو جاتی ہے مشکل پہچان، پھر بھی رہتا ہوں کسان، پھر بھی رہتا ہوں کسان۔ کیا خوبصورت ڈھنگ سے یہ نظم کہی ہے کیفی صاحب نے تجربے کے طور پر بھی۔ اسی طرح سے ایک اور ترقی پسند شاعر ہیں مسعود اختر جمال، جن کا ایک گیت ہے جس کا عنوان ہی ہے کسانوں کا گیت۔ ایک زمانے میں یہ گیت بہت مشہور ہوا۔ ایک دو بند دیکھیے، یہ دھرتی یہ جیون ساگر یہ سنسار ہمارا ہے، دکھ کے بندھن کٹ جائیں گے سکھ کا سندیسا آئے گا، مٹی اب سونا اگلے گی بادل خون برسائے گا، محنت پر ہے جس کا بھروسہ محنت کا پھل پائے گا، اپنے ہی کسبل کا سمندر وقت کا بہتا دھارا ہے، یہ دھرتی یہ جیون ساگر یہ سنسار ہمارا ہے، امرت بادل بن کے اٹھے ہیں پربت سے ٹکرائیں گے، کھیتوں کی ہریالی بن کر چھب اپنی دکھلائیں گے، دنیا کا دکھ سکھ اپنا کر دنیا پر چھا جائیں گے، ذرہ ذرہ اس دنیا کا آج گگن کا تارا ہے، یہ دھرتی یہ جیون ساگر یہ سنسار ہمارا ہے۔ ترقی پسند گروپ کے ایک سینئر شاعر تھے مطلبی فرید آبادی۔ کمیونسٹ پارٹی سے بڑی گہری اور سچی وابستگی تھی، اور عوامی شاعری وہ جو بالکل دیہات کی جو ایک فوک سانگ ہوتا ہے، گیت اور دوہوں وغیرہ سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے دیہاتی ادب پر، دیہاتی شاعری پر کئی مضامین بھی لکھے ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں، اور انہیں گیت، دوہا، پٹکا، چوپائی، بھجن وغیرہ میں تقسیم کر کے بڑی کارآمد باتیں کی ہیں۔ وہ بہت کئی مضامین ہیں جو بہت اچھے ہیں۔ ایک گیت میں وہ کہتے ہیں، ارے کسان ہیں سارے گوالے، سب مزدوری کرنے والے، آ انبر سے کون سنبھالے، تیرے بچے تیرے ہی بالے، دھرتی ماں چھاتی سے لگا لے۔ اسی طرح سے ایک اور ان کی نظم ہے، جب حرکت میں آ جاتے ہیں مزدور اور کسان، جب حرکت میں آ جاتے ہیں مزدور اور کسان، کپڑا برتن کھانا دانا فیض ہو ان کی محنت کا، دنیا میں سب باغ بہارا کھیل ہو ان کی طاقت کا، دنیا بھر کے کام بنانا راز ہے ان کی عظمت کا، سب مل کر جڑ جاتے ہیں ان کی یہ پہچان، جب حرکت میں آ جاتے ہیں مزدور اور کسان، جب تیش میں یہ آ جاتے جب تیش میں یہ آ جاتے ہیں دیکھو ان کی شان۔ اب آج کل آپ اس شعر کا صحیح مطلب آج کسان آندولن میں تلاش کیا جاتا ہے کہ جب تیش میں یہ آ جاتے ہیں دیکھو ان کی شان، جب حرکت میں آ جاتے ہیں مزدور اور کسان۔ تو اس طرح سے اور بھی بند ہیں جنہیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ خالص عوامی گیتکاروں کی یہاں مثالیں اور بھی ہیں جنہیں جمع کرنے کی اور گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ادب کے شعراء میں اور بھی جو ترقی پسند ادبی شعراء ہیں، تو جذبی، وامق، نیاز حیدر، سلام مچھلی شاعری وغیرہ کے یہاں بھی ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس طرح کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ وامق کی ایک نظم بھوکا ہے بنگال اور جنتا کی لڑائی کتنی مشہور ہوئی تھی۔ دیکھیے ایک بھوکا بنگال کا ایک بند دیکھیے، یا پیاری ماتا چنتا مت کر ہم ہیں آنے والے، کندن رس کھیتوں میں تیری گود بسانے والے، خون پسینہ حل ہنسیاں سے دور کریں گے کال رے ساتھی، دور کریں گے کال، بھوکا ہے بنگال ساتھی بھوکا ہے بنگال۔ عجب انداز سے یہ جنگ کرتے ہیں زمانے میں، عجب انداز سے یہ جنگ کرتے ہیں زمانے میں، زراعت میں کوئی سرگم کوئی کارخانے میں، کوئی لڑتا ہے کوئی مست ہے جنگی ترانے میں، یہ مزدوروں کا لشکر ہے کسانوں کی چڑھائی ہے، یہ جنتا کی لڑائی ہے۔ جنتا کی لڑائی ایک دوسری نظم کا یہ ایک ٹکڑوں ٹکڑوں میں رچی بسی کسان کی آواز اور نظموں بھی نظر آئے گی۔ جوش نے کسان کے بل پر، کسان کے حل پر تو جو نظم کہی تھی، لیکن دیکھیے ایک ہمارے اور مشہور شاعر ہیں احمد ندیم قاسمی، انہوں نے درانتی پر پوری ایک نظم کہی، کسان کی جو حسیہ بالی درانتی ہوتی ہے، کیا عنوانی ہے درانتی، چمک رہے ہیں درانتی کے تیز دندانے، خمیدہ حل کیا لڑ جوان نور نظر، سنہری فصل میں جس وقت غوطہ زن ہوگی تو ایک گیت چھیڑے گا مسلسل اور دراز، ندیم ازل سے ہے تخلیق کا یہی انداز، ستارے بوئے گئے
آفتاب کاٹے گئے۔ اسی طرح سے ہمارے کچھ اور شعراء ہیں، فہمیدہ ریاض ہیں، اور ایک شاہد نقوی صاحب نے بھی کہا۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ ایک غزل پاکستان کے ایک شاعر جن کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق ہندوستان سے بھی رہا ہے، باقر نقوی، پروفیسر سید محمد عقیل کے بڑے خاص عزیز رہے ہیں، تو یہ ان کی دیکھیے پوری غزل کے پیرائے میں انہوں نے کہہ دیا، ہم مجبور کسانوں کو مالک آسانی دے، ہم مجبور کسانوں کو مالک آسانی دے، نہروں سے چھٹکارا ہو نعمت بارانی دے، ہم نے منزل منزل بوئے نئے انوکھے بیج، اب یہ کام مسافر کا ان سب کو پانی دے، مالک میرے شہر میں بسنے والی ایک مخلوق، صورت تو انسان کے ہے عادت انسانی دے۔ غزل کے پیرائے میں انہوں نے، اور اس طرح سے فاطمہ حسن نے بھی اور دوسرے شاعروں نے بھی غرض کی بہت اچھے ڈھنگ سے، کہیں کسانوں کا گیت، کہیں مزدوروں کا گیت، کہیں کسی اور شکل میں، ایک اچھا خاصا ہمارے پاس سرمایہ ہے جو صرف گیتوں اور نظموں میں ہی بند نہیں ہے، بعض ترقی پسند شعراء نے غزلوں بھی یہ رنگ بکھیرا ہے۔ اب مجھے فراق کے دو شعر کہیں مل گئے، اس کو ذرا سا اس سے جوڑ کر دیکھیے کہ زندگی اور موت سے اے اہل دل کچھ لے سبق، زندگی اور موت کی سب برکتوں کو چھین لو، کر دو ایک بزم چراغاں شام ہجراں کو فراق، کارواں در کارواں ان ظلمتوں کو۔ اس طرح کے آپ کو غزل میں بھی ملیں گے، لیکن مزدور کسان دراصل یہ نظم کا موضوع ہے، اور اسی لیے نظم میں یہ کسان مزدور زیادہ طور پر دکھائی دیے گئے۔ مجھے حیرت ہے کہ میں نے دو اور اہم شاعر کی بیاض کھنگالی، جہاں گاؤں زیادہ بولتا ہے، قصبہ زیادہ بولتا ہے، پیپل پن گھٹ بھی بولتا ہے، باغیچہ بھی بولتا ہے، میری مراد ہے ندا فاضلی اور ظفر گورکھپوری، جو واقعی زمینی شاعر ہیں، قصباتی شاعر ہیں، دیہات کا شعور بھی ان کی شاعری میں خوب کو ملتا ہے، لیکن یہ محض اتفاقی ہے کہ ان کے ہاں گاؤں کسان پر کوئی براہ راست کوئی نظم ایسی نہیں ملی جو میں یہاں پیش کر پاتا۔ جو آج نئی شاعری ہو رہی ہے وہ اس کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تو وہ زیادہ تر شہر کے لوگ ہیں اور گاؤں دیہات کے بہت کم ہیں، اور نہ وہ اتنا گہرا ان کا مشاہدہ ہے، نہ اتنا گہرا سماجی شعور ہے۔ اس لیے مجھے نئی شاعری میں دلت ڈسکورس تو نظر آتا ہے، تانیسی ڈسکورس بھی نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں، حالانکہ وہ بھی بڑا کچا پکا سا ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وہی معیار پرستی اور شرافت پسندی اور تہذیب نوازی آج بھی کسی نہ کسی شکل میں کام آ رہی ہے، اور ہم ایک کبھی مقصدی شاعری اور کبھی خارجی شاعری اور سماجی شاعری کہہ کے بہت اچھی نگاہوں سے ہم آج بھی نہیں دیکھتے، جبکہ ہمارے پاس یہ بہت بڑا سرمایہ موجود ہے۔ نثر میں نثر کا موضوع ایک بالکل الگ موضوع ہے، اس پر بات ایک الگ سے لیکچر کی شکل میں، الگ سے خطبے کی شکل میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ناول میں، افسانے میں کھیت باغ تو بھرے پڑے ہوئے ہیں، مزدور کسان بھی خوب ہیں، تو اس لیے وہاں ذکر جو ذرا اور وسعت کے ساتھ اور پھیلاؤ کے ساتھ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے داستانوں میں بھی کسان مزدور کے کچھ جھلکیاں ہلکی پھلکی مل جاتی ہیں، اور فسانہ آزاد میں بھی کسان کے مزدور کسان کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ اردو ناول چونکہ میں نے کہا شہر کی ایجاد ہے، تو نذیر احمد کے ہاں یا سرشار کے ہاں یا شعر کے ہاں یا رسوا کے ہاں تو نہیں ملتا، لیکن پریم چند کے ہاں ان کے افسانوں میں، ان کے ناولوں میں کسان ہی کسان ہے، مزدوری مزدور ہے، دیہاتی دیہات ہے، اور سب کچھ ایک دیہی سماج کا پوری ایک دستاویز، وہ تاریخی دستاویز ہمارے سامنے بن کر آتا ہے۔ شروع میں تو ذرا آدرشوادی تھے، اور حب الوطنی میں انہوں نے سوز وطن جیسے افسانے لکھے اور بندیل کھنڈ سے متعلق افسانے لکھے، پھر کچھ چونکہ وہ آریہ سماجی بھی تھے ابتدان، تو انہوں نے آدرشوادی افسانے بھی لکھے، جیسے نمک کا دور وغیرہ ہے، آئیڈیل ایک افسر کیسا ہونا چاہیے، یا بڑے گھر کی بیٹی ہے، یہ ایک آئیڈیل بہو، آئیڈیل بیٹی، ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے سب نذیر احمد کے ناولوں سے جو امرۃ العروج سے لیا ہے، وہاں سے صغریٰ اور کبریٰ وغیرہ کی شکل میں وہ لیا،
تو ٹھیک ہے ایک آدرشواد، لیکن جیسے 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 ان کا سفر آگے بڑھتا ہے، ایک ذہنی سفر، تخلیقی سفر، اور پھر ہندوستان کی آزادی کا سفر، ہندوستان کے شعور اور ادراک کا سفر آگے بڑھتا ہے، آپ دیکھیں پریم چند کے یہ جو آدرشواد ہے وہ ادھر پیچھے چلا جاتا ہے، اور یتھارتھواد یعنی حقیقت کا. اب اسی بیچ میں انہوں نے ٹالسٹائی کو بھی پڑھا، اسی چیز میں انہوں نے چیخوف کو پڑھا، مارکس اور لینن کو بھی پڑھا، اور اردو میں انہوں نے سب سے زیادہ تو سمجھیے وہ امراؤ جان سے متاثر ہو رہے ہیں، اور امراؤ جان ناول بھی ایسا ہے، حالانکہ وہ بیوہ پہ بھی لکھ رہے ہیں نذیر احمد سے متاثر ہو کر، یا لیکن امراؤ جان اور سیوا سدن یا بازار حسن جیسا ناول بھی لکھ رہے ہیں متاثر ہو کے. لیکن اصل پریم چند ابھی تک یہ نواب رائے اور دھنپات رائے، لیکن اصل پریم چند وہیں سے ابھرتے ہیں جب وہ پوس کی رات اور بوڑھی کاکی جیسا افسانہ لکھتے ہیں. اب چونکہ بوڑھی کاکی میں کسان نہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. پوس کی رات میں جو ہلکو کسان ہے وہ ایسی دردناک اور عبرتناک تصویر پیش کرتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے ہیں جس سے قرض ادا کریں یا آنے والے جاڑے کے لیے کمبل خریدیں. اب یہ جو کشمکش ہے، مرد ہے، سنسکاری مرد ہے، سماج میں باہر نکلتا ہے، سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ کہیں سے بزدل بھی ہے، کمزور بھی ہے. لیکن اس کی جو بیوی ہے منی، وہ اس کی جو آنکھیں تریڑتی ہے، جو سوال کرتی ہے کہ کیا کرو گے تم، یہ اگر تم نے اس کو پٹواری کو دے دیا تو کمبل سے کہاں، کہ کوئی دوسرا انتظام کرے، کر چکے دوسرا انتظام. سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا قرض ہے، یہ کیسی کھیتی ہے کہ بس ادا ہی کرتے رہو، ادا ہی کر تو کیا ساری زندگی ہم کو ادا کرنا ہی پڑے گا سارا قرض یا سود. یہ اس طرح کے جو تیور کسان، اور کسان بلکہ ایک جگہ کہانی میں کہتی ہے کہ اگر کسانی میں کچھ نہیں رکھا تو اس سے اچھا کہ مزدوری کیوں نہیں کر لیتے. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، باپ دادا کا پیشہ ہے، میں جیتے جی اس پیشے کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ جو سنسکار ہیں، یہ جو ایک ماضی پرستی ہے، یا ایک وزاداری کہہ لیجئے، یا جو بھی نام دیجئے، یا اس کی مجبوری کہہ لیجئے کسان کی، وہ پوری کی پوری پوس کی رات میں نظر آتی ہے. عورت میں احتجاج نظر آ رہا ہے، لیکن مرد میں احتجاج کم ہے، ایک سمجھوتا زیادہ ہے، مجبوری زیادہ ہے، وہ کسانی چھوڑنا نہیں چاہتا. ایسے میں انسان پریشان کر رہا ہے، لیکن ایک جانور جو جھبرا نام کا کتا ہے وہ اس کے لیے اس ٹھٹھرتی ہوئی رات میں ایک سہارا بنتا ہے. بڑا مطلب روئے کھڑے ہو جاتے ہیں جب پوس کی رات کہانی پڑھی ہے، جو دل سے پڑھی ہے. میرا اپنا ماننا ہے کہ یہی پوس کی رات کا جو ہلکو ہے وہی گودان میں ہوری بن جاتا ہے، اور پوس کی رات کی جو منی ہے وہی ڈیولپ ہو کر دھنیا کا روپ اختیار کر لیتی ہے. تو ایک ناول ایک بڑے کینوس میں ڈھل کر، ایک افسانہ ایک بڑے کینوس میں ڈھل کر گودان میں آتا ہے. اور گودان صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک چھوٹی پونجی والے کسان کی کہانی ہے، بلکہ اس پورے ناول میں کسان اور کسان کا جو پورا پریویش ہے، جو گرد و پیش ہے، اس کا چھوٹا سا خاندان، پھر اس کا سماج، پھر اس کا ایک بھائی بھی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے جو اس کے خلاف سوچتا ہے کیونکہ نئی نسل کا ہے، شہر چلا جاتا ہے. کسان اور پورا زرعی نظام، معاشرتی نظام، کسان کی غریبی، بیچارگی، مفلسی، اور پھر اس کے سنسکار، اور سنسکاروں میں پھر اس کا استحصال، ایک پورا چکرویو ہے. کسی نے اچھی بات کہی کہ ہندوستان کے دیہات کے سماجک جو ساخت ہے، چکرویو ہے، اس کو سمجھے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کسان کو. شاعری میں کسان پر نظم ہے تو سیدھے سیدھے کسان پر ہے، لیکن آپ ان افسانوں میں، ان ناولوں میں دیکھیں کسان کے حوالے سے اس میں سود خور بھی ہیں، مہاجن بھی ہیں، پنڈت بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، پولیس بھی ہیں، یہ سب کچھ آ جاتے ہیں. جو کسان مرکز میں ہے اور اس کے ارد گرد جو پورا ایک جو زنجیر جکڑی ہوئی ہے، اور زنجیر کی جو کڑیاں ہیں، جو پرزے ہیں، وہ سب بڑے خوبصورت طریقے سے آ جاتے ہیں. اور ان سب میں گھرا ہوا ایک ہوری ہے، کسان ہے، جو سب کچھ سنبھالنے کی اور نبھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بہو کو بھی اپنا لیتا ہے، وہ بھائی کو بھی معاف کر دیتا ہے، سب کچھ خود، اور ایک بیٹی کی شادی بھی ایک سینئر آدمی سے کر دیتا ہے.
تو ایک عجیب پورا جیسے اس دیکھیے فنکاری صرف جوش اور نعرے بازی میں نہیں ہے، میں ادب کو بنیادی طور پر فن مانتا ہوں، لیکن اگر اس نعرے بازی میں سماج سازی بھی ہے، اس خارجیت میں ایک داخلیت بھی ہے، اندر کا کسان کا جو باہر ہے اس کا اندر بھی آ رہا ہے، اس کا پورے سنسکار بھی آ رہے ہیں، پورے جبر و قہر بھی تو پھر ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ گودان جو ہے وہ صرف ایک نہ صرف ایک کسان کی کہانی بنتا ہے، پہلے پورے ہندوستان کے دیہی نظام کا ایک ایسا المیہ یا رزمیہ بنتا ہے جسے ناول میں رزمیہ ہونا چاہیے۔ ناول خود ایک رالف فاکس نے کہا ہے کہ ناول اپنے آپ میں ایک رزمیہ نہیں مہارزمیہ ہے، جس میں سارے دکھ سارے سب آ کے رنج و غم و دکھ طرف سب آ کے سما گئے۔ وہ ایک شترمرغ کی طرح ہے جو ہر چیز ہضم کر لیتا ہے۔ ایزرا پاؤنڈ کا جملہ ہے کہ ناول ایک شترمرغ کی طرح ہوتا ہے جو ہر کڑوی کسیلی روکھی پھیکی چیز کو ہضم کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے چاہے روس کے ٹالسٹائے ہوں یا ہندوستان کے پریم چند ہوں، دونوں نے نامانوس حقیقتوں کو اور ناپسندیدہ حقیقتوں کو جس طریقے سے اپنے ناول میں فنکارانہ طور پر مفکرہ، آپ سوچئے کہ جس شاعری میں محبوبہ زرق و برق میں ڈوبی ہوئی ہو، حسن و جمال میں ڈوبی ہوئی ہو، اس جگہ پر ایک ایسی عورت آ جاتی ہے، ایک ایسا مرد آ جاتا ہے جس کا کرتا پھٹا، جس کی دھوتی پھٹی، جس کی ایڑیاں پھٹی، جس کے بال چکٹ، عورت کی بھی ساری پھٹی ہے، کام کر رہی ہے اپنے۔ یعنی پورا جو کسان کا جو صحیح نقشہ ہے وہ آپ کو گودان میں یا ان کے میدان عمل میں بھی، چوگان ہستی میں سرداس کی شکل میں بھی، جو دلت اگرچہ ہے وہ مگر اپنی زمین بچانے کے لیے، یہ تین ناول خاص طور پر میں بڑے ناول مانتا ہوں جو یکے بعد دیگرے، پہلا چوگان ہستی، پھر میدان عمل اور پھر گودان، یہ پورے دیہی ہندوستان کے دیہات کی ثقافتی اور سماجی دستاویز بنتے ہیں فنکارانہ طور پر اور صرف کسان کے بل پر۔ تو یہ بڑے چیلنج کی بات ہے کہ آپ ایک روایتی جمالیاتی حسن پرستی کی روایت کے ہوتے ہوئے اور ایک ایسی جگہ پر آپ لا کے ناول کو یا شاعری کو یا ادب کو کھڑا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پریم چند کی بڑی مخالفت ہوئی، علی سردار جعفری کی شاعری کی مخالفت ہوئی، عامق تو خیر بات کے دوسرے لوگ ہیں، جوش کی بڑی مخالفت ہوئی، لیکن یہ سب مخالفتیں سہتے رہے اور اپنا بڑا کام کرتے رہے، اپنے ادب تخلیق کرتے رہے جو ترقی پسند ادب کہلایا۔ اور اگر پریم چند نے بوڑھی کاکی یا ہوری کو یا دھنیا کو نہ پیش کیا ہوتا تو سوچئے کہ ذرا یہ جو بعد میں اور جو کسان آتے ہیں، جیسے کرشندر کا جب کھیت جاگے میں دیکھے، وہ بھی ایک انقلابی نوجوان بن کر آتا ہے، علی عباس سونی کیا، اپین ناتھ اشک کیا، بلون سنگھ سے لے کر قاضی عبدالستار تک کے افسانوں میں جو دیہات ہے، کھیت باغ ہے اور دلت ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، اور یہ سب جو ملتے ہیں یہ ہمارے پریم چند کی دین ہے، اور بہت بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے، ہمیں اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ خوبصورت چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن بدصورتی میں حسن تلاش کر کے اگر آپ اس کو خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں تو یہ نہ صرف کہ مارکسی جمالیات کا اس میں اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس میں انسانی اور اخلاقی رشتوں کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ آپ کی دردمندی کسان سے، مفلس سے، نادار سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ جو دردمندی ہے، جو درد کا رشتہ ہے، جو فیض نے کہا تھا کہ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم کو ساتھ چلا، یا اور ہمارے شعراء نے بھی اس درد کے رشتے کو جو وہ سمویا ہے پوری ہماری شاعری میں بھی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، کسی پہ کہا ہے، کسی پہ، یعنی اس میں غریب و نادار لوگ بھی آتے ہیں۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، آپ اگر سارے جہاں کا درد، مہاتما گاندھی کیوں بڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دھوتی کو، غریبی کو، دلت کو ایک وقار دیا، عزت دی، اس لیے وہ مہاتما ہوئے، ورنہ خالی گاندھی ہو کے رہ جاتے۔ یہ وقار، یہ معیار تو آزاد اور نہرو کو بھی نہیں ملا۔ اس لیے آج پریم چند ہمارے پاس
ایک ایسے بلکہ اکلوتے ایسے بڑے فنکار ہیں جو دنیا کے بڑے فنکاروں خاص طور پر ٹالسٹائے کے ساتھ آنکھیں ملا کے بات کریں. ٹھیک ہے ان کی ثقافتی صورتیں روس کی تھیں، یہاں ہندوستان کی تھیں. میں نے ایک بار پوچھا لودمیلا واسیلیوا روسی اسکالر سے جو اردو بھی جانتی ہیں کہ آپ کے یہاں سب سے زیادہ ترجمہ کس کا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ پریم چند کا. اس لیے کہ ہم پریم چند کو پڑھتے ہیں تو صرف قصے کہانی کی نہیں پڑھتے، بلکہ کسان، مزدور اور پورا جو سوشل سسٹم ہے، ولیج سسٹم ہے، اس کی کلچرل ہسٹری کو بھی ہم پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، جو صرف پریم چند کے نظر آتا ہے اور اس کے کسان و مزدور میں نظر آتا ہے. تو ہمیں کسان اور مزدور سے بدکنے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، وہ بھی ہمارے سماج کا حصہ ہیں. اگر ہمارے شاعروں نے، ہمارے فنکاروں نے، افسانہ نگاروں نے ان پر کام کیا ہے، وہ بہت ہی قابل قدر ہے، وہ بڑا عظیم سرمایہ ہے. محبت کا سرمایہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے اور محنت کا سرمایہ اپنی جگہ پر رکھتا ہے. یہ دنیا صرف محبت سے نہیں چل رہی ہے، یہ دنیا صرف محنت سے بھی نہیں چل رہی ہے، یہ دنیا محبت اور محنت کے خوبصورت اشتراک اور امتزاج سے چل رہی ہے. تو ہمیں قدر کرنی چاہیے ان لوگوں سے کہ جو محنت کر رہے ہیں اور محبت بھی کر رہے ہیں. تو دونوں کو متوازی طور پر ادب میں مقام ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ خالی محبت، صرف آپ گلاب سینگتے رہیں اور گیہوں کی طرف توجہ نہ جائے، صرف آپ پھول دیکھیں اور کانٹوں کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے، صرف آپ امیری دیکھیں، شان و شوکت دیکھیں اور غربت کی یہ غیر فطری ہے اور انسانی جبلت کے خلاف ہے. اس لیے اس موضوع پر بہت توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ایسی تمام نظموں کو بلکہ اکٹھا کرنے کی، انہیں ایک جگہ کرنے کی ضرورت ہے. کسان کی الگ، مزدور کی الگ، دلت کی الگ، ایک کمزور عورتوں کی ان کی الگ، ایسا کوئی کام کرے. اور ہو رہا ہے کام، ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اور بھی آگے کام ہوتا رہے گا. جلدی میں پروفیسر آفاقی کی خواہش کے مطابق میں نے کچھ جو پوائنٹس بنائے، کچھ اشعار جمع کیے. مجھے یقین ہے کہ اس میں بہت سارے افسانے، بہت سارے اشعار اور بہت سارے نظمیں چھوٹ گئی ہوں گی. یہ میرا کوئی ریسرچ پروجیکٹ نہیں ہے. ایک دو دن میں جو میں جتنی جلدی میں جمع کر سکا وہ میں اشارے کر گیا. بہت بہت شکریہ آفاقی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کے پورے شعبے کا شکریہ اور سننے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ.